हेलो। आज जब हम इज्मा जलील का दौरा लेते हैं तो ये सहाबा का इज्मा होता है, पूरी सहाबा की मुस्लिमों को इकट्ठा करना और हाँ, इसकी बहुत सारी इम्पॉसिबिलिटी जिक्र की हैं कि लोग खामोश, सहाबा तो खामोश नहीं होते थे कोई गलत ओपिनियन पे, इसीलिए हम पहले जनरेशन होते हैं इससे क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स को कहते हैं व्हाट्सएप यूज करना नहीं अच्छा जनाब, दलाइल इस्लाम का पीरियड नहीं है। हाँ, वैसे दलाइल इस्लाम का पीरियड है। अच्छा आपने याद दिलाया। तो जो लोग सुन रहे हैं ये दलाइल इस्लाम ही है, ठीक है, इसलिए इसको दलाइल इस्लाम में मर्ज किया है। ये दौरे हाजिर के मसाइल है ना ये। अब जितने दौरे हाजिर के मसाइल जो है ना वो आते रहेंगे, वो हम दलाइल इस्लाम में उसको डालते रहेंगे। आप लोगों को नहीं पता है ये बात? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता है कि आज दलाइल इस्लाम की क्लास ही है, अगरचे जो टॉपिक है वो इख्तिलाफुल उलमा है। ये पता है आप लोगों को? इख्तिलाफुल उलमा, जी जी पता है। नहीं कुछ ठीक है, पता है, बस जिनको नहीं पता उनकी गलती है ना। फिर अगर सभी कहते कि किसी को नहीं पता तो फिर हमारी गलती होती। हो गई सेटिंग? अच्छा, तो जो अभी तो आवाज जा रही है ना? ये अभी जरा सा खामोश हों तो हम कुछ सुन लें, पढ़ लें, सीख लें। और वो ये है कि ये दलाइल इस्लाम का पार्ट है। इख्तिलाफुल उलमा, आदाबुल इख्तिलाफ, जो भी आपने उसे कहना है, ये दलाइल इस्लाम का पार्ट है। इस पर आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा वो इसी पे आएगा। हो सकता है इम्तिहान में क्वेश्चन इसी पे आए। ठीक है जनाब। तो मैंने आपको बताया कि ये दलाइल इस्लाम का ही पार्ट है। अब दलाइल इस्लाम, आप कहीं भाई दलाइल इस्लाम कहाँ से? तो दलाइल इस्लाम इस तरह से कि जो भी कंटेम्प्रेरी इशू है जो कि थोड़ा सा आजकल हम देख रहे हैं, एक फितना बरपा है कि इख्तिलाफुल उलमा के हवाले से, तो मैंने सोचा कि इस पर जो है वो थोड़ी सी एक सेशन हो जाए। अब जो है वो लास्ट जो सेशन था उसमें हमने इख्तिलाफुल उलमा जिक्र किया था। उसमें इख्तिलाफ की नौइयत जिक्र की थी। इख्तिलाफ दो किस्म का हमने जिक्र किया था, और फिर हर इख्तिलाफ के एतबार से हमारी स्ट्रेटजी या लाहे अमल या हमारा किरदार क्या होना चाहिए, ये हमने कुछ गुफ्तगू की थी। आज फिर क्या करने लगे हैं? आज करने लगे हैं असल में ये जो सेशन था पिछला, उसमें बहुत से लोगों के सवालात जो हैं उनके जवाबात नहीं दिए गए या उनके सवालात सुने ही नहीं गए। तो लिहाजा ये तकरीबन आप कह लें कि एक डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर सेशन है। इसमें मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं चला रहा, ठीक है। इफ्राहिम भाई भी कह रहे थे कि मेरे बहुत सारे सवालात रह गए, और भी लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई सवालात हमारे हैं, कुछ कंफ्यूजन है। तो जो भी सवालात हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो चलो आप बताएं, वो हम आज की क्लास में इसको, आज की क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन है। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं पहले हमने क्या पढ़ा था। दलाइल इस्लाम वाले देख रहे हैं ना? बस सही है। तो लास्ट लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कौन समराइज करेगा इसको? भाई बहुत जो बहुत कंसाइज बात करे, उस पता चले कोई समराइज करने की कह दिया तो आधा घंटा लेगी हमारा। माइक माइक का है।
जी इब्राहिम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख, हमने लास्ट सेशन में दो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की थी, उनकी समरी कुछ यूँ है कि इख्तलाफ जो उसको हमें पहले इवेल्युएट करना है कि इख्तलाफ मॉडरेट है या कोई टॉलरेबल है या इनटॉलरेबल इख्तलाफ है। जो टॉलरेबल इख्तलाफ है उसमें गुंजाइश है कि आप उसको बर्दाश्त कर लें, या उनको बर्दाश्त करने से मुराद क्या है? मतलब कि आप उससे कोई जिद बहस ना करें, अपना मौक़िफ़ बता दें उसको, अगर उसको समझ में आ जाता है तो जिसे फिट उसे गिफ्ट वाली बात है। ठीक है। फिर एक दूसरा था इख्तलाफ के इनटॉलरेबल, ठीक है। जो बेसिकली अकायद और उसूल के ऊपर था। ठीक है। उस पर टॉलरेट नहीं करना है, उस हाँ। पर अपना मौक़िफ़ डट के उसको बताना है, लेकिन कीपिंग इन माइंड के इज्जत और एहतराम और तमीज़ के दायरे के अंदर। कोई फतवेबाजी नहीं करनी है, कोई तकफीरी नहीं करना है, उस शख्स को कुछ नहीं कहना। ये कहा जा सके तुम्हारा ये अमल या ये अकीदा जो है ये कुफर पर मबनी है, ये कहा जा सकता है, लेकिन उस शख्स की तकफीर नहीं कर सकते। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, टॉलरेबल और इनटॉलरेबल में? पहले का मैंने बताया ना कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिक्र कर दिया, उसने मान लिया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो आप उसको परसू ना करें, ठीक है। उसका जिद बहस में इन्वॉल्व नहीं हो, सही है। उसको आप छोड़ दें उसके हाल पे, जो भी उसका थॉट प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड जो इनटॉलरेबल है उसमें ये है कि आपको उसको दलाइल के साथ जवाब देना है, डट के मुकाबला करना है, उस पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी है। खामोशी तो पहले में भी नहीं करनी है। मतलब खामोशी से मुराद ये है कि एक लिमिट तक हमें परसू करेंगे, उसके बाद हम पहले वाले में छोड़ देंगे उसको। इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। टॉलरेट नहीं करने का मतलब क्या है? हम उसकी मजम्मत करेंगे उसका, उसके डट के उसके जवाबी कार्रवाई करेंगे, रद्द करेंगे उसका, और एक लिमिट में अपने माहौल को, अपने मुल्क को, अपने हालात को देखते हुए। सही है। तो एक और बात जो यहाँ पे कुछ करनी है थी, पता नहीं की या नहीं की, वो ये थी कि जो ज्यादातर कंफ्यूजन लोगों को जो है ना इस इख्तलाफ से है। ठीक है। टॉलरेबल तो आप लोग सबको कुछ कंफ्यूजन है, टॉलरेबल डिफरेंस का हमने जो है वो सामने वाले के लिए गुंजाइश रखनी है। गुंजाइश रखने से मुराद ये है कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो, और मेरी ये पॉसिबिलिटी है कि मैं गलत हूं। तो जब एक चीज में इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी स्पेस है, तो मैं सामने वाले व्यू को इतना स्पेस तो दूंगा ना। और जब मैं स्पेस दूंगा तो मैं टॉलरेट करूंगा कि ठीक है तुम भी अपना व्यू रखो, मैं भी अपना रखता हूँ, दोनों दलाइल के साथ देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो ये तो टॉलरेबल है, ठीक है, स्पेस देनी है, अकोमोडेट करना है, और यानी उसका जो है वो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूटिस्ट नहीं होना उस मामले में। एब्सोल्यूटिस्ट होने का मामला मतलब क्या है कि बस मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, तुम गलत हो, ये रवैया इसमें नहीं इख्तियार किया जाएगा। मोस्ट लाइकली मैं सही हूं, लेस लाइकली तुम सही हो, लेस लाइकली मैं गलत हो सकता हूं, मोस्ट लाइकली तुम गलत हो। ठीक है, ये सारा रवैया, पता नहीं शायद मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, ये रवैया इख्तियार करना है। इनटॉलरेबल में मैं सही हूं, मेरे पास सरी नस मौजूद है, तुम गलत हो, तुम्हारे तुम्हारी गलती पे, तुम्हारे कॉल के बुतलान पर सरी नस कुरान और हदीस की मौजूद है। ठीक है। और स्पेस देने का मतलब ये है, अगर जैसे कि यानी उसको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फतवे लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा भला यानी उसको इंसल्ट की जाएगी। इंसल्ट तो हम, अल्लाह ताला ने हमें दूसरे दीन का भी मना किया है, तो अपने दीन वालों बिदअतियों का तो दूर की बात है, दूसरे दीन की इंसल्ट करने से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। इंसल्ट करना और है, रद्द करना और है। बहुत से लोग जो ना वो कहते हैं देखिए जी अल्लाह ताला ने दूसरे खुदाओं को भी इंसल्ट करने से, दूसरे दीन को इंसल्ट, दूसरे दीन को गलत कहने से मना किया है। तो भाई गलत कहने से मना नहीं किया, किस चीज से मना किया है? इंसल्ट करने से, कि आपने सामने वाले की इंसल्ट नहीं करनी है। गलत को तो गलत कहेंगे। तो इनटॉलरेबल डिफरेंसेस में हमने इंसल्ट नहीं करना, हमने इंसल्ट नहीं करना, हमने क्या करना है? रद्द करना है, गलत साबित करना है, कहना है कि तुम गलत हो इस मौकफ इस पे, और मैं अपने मौकफ पे सही हूं। उसको गुंजाइश नहीं देनी है।
صحیح ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انٹالریبل ڈفرینسز کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا, میں صرف 2-4 باتیں کر کے پھر انشاءاللہ میں سوال لے لوں گا آپ لوگوں, کیونکہ آج کوشچن آنسر سیشن ہے. اگر آج بھی جو ہے وہ کوشچن آنسر نہیں ہوئے تو پھر اگلا سیشن ہم نہیں رکھیں گے. آج کوشچن آنسر ہونے چاہیے. تو کیا خیال ہے پہلے کوشچن آنسر ہی لے لیں, تو بات سے بات ہی پھر اسی میں نکل جائے گی. اچھے کوشچنز ہوں. شیخ جی جو انٹالریبل اختلاف ہے اس پہ بھی آپ نے بات ختم کی ہے, اس پہ کس لیول تک پرسو کرنا ہے؟ کیا اس پہ آرمڈ کانفلکٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ آرمڈ کانفلکٹ, اسلحے کا استعمال. ہاں میں وہی مطلب قتل و غارت شروع ہو جائے اس پہ, انٹالریبل ڈفرینسز پہ, انٹالریبل ڈفرینسز پہ کیا ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں انٹالریبل ڈفرینسز پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کا منہ بند کرے, فورس کرے کہ وہ اپنے ویوز نہ پھیلائیں. اور یہ سلف میں ہمارے یہاں رہا ہے. ٹھیک ہے, جعد بن درہم جہمیہ کا سردار, اس کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, اس طرح اور بھی 3-4 تھے. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پر جو ہے وہ پابندی لگائے, یعنی ان کو ٹالریٹ نہ کرے. اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو یہ حکومت کی, ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. اول ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم دلائل کے ساتھ اس کا منہ بند کرائیں گے. ہم دلائل کے ساتھ اس کا منہ بند کرائیں گے, جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں, پہلے بھی لوگ کرتے رہے. رہی بات یہ کہ اگر اختلاف سامنے والے کا انٹالریبل ایسا ہے جس میں تلوار اٹھتی ہے, جیسے کہ خوارج, تو پھر ان کے ساتھ تو قتال کرنے کا سب سے بڑا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ خوارج کے ساتھ جہاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے, تم جو ہے وہ یعنی اسی پر اکتفا کر لو. تو یہ جو ہاں یہ خوارج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خوارج جو ہے فسادی ہیں, یعنی ان کا انٹالریبل اختلاف ایسا ہے جس سے فساد برپا ہو رہا ہے. وہ بوم بلاسٹ کر رہے ہیں, سوسائڈز کر رہے ہیں, اور خودکش حملے کر رہے ہیں. تو ان کا منہ بند نہیں کرایا جا سکتا, ان کا اسلحہ بند کرانا چاہیے, اور اسلحہ بند کرانے کے لیے ان سے جہاد کرنا پڑے گا اول. ہاں, یہ بھی گورنمنٹ ہی کرے گی, ہاں ہم نہیں کریں گے. ہاں, توہین مذہب, توہین رسالت تو کفر ہے, یہ اختلاف ہی نہیں ہے. توہین رسالت یا توہین مذہب یہ کفر ہے. تلوار ہاں سزا جو ہے, ہاں دوسرے دیکھیں دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں, کفر انٹالریبل ہے, شرک انٹالریبل ہے. تو ہم یہ کہ کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں, کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو کہ بدعات مکفرہ ہوتی ہیں, جو سامنے بدعتیوں کو کافر بنا دیتی ہیں, یعنی ایسی بدعات ہوتی ہے جو انسان کو کفر کے دائرے میں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جس میں کفر, شرک, دیگر ادیان, توہین, یہ سب انٹالریبل ہے. لیکن اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, یہ مختلف انداز میں. مثال کے طور پر خوارج کی جو بدعت ہے وہ اصول میں نا, اصول میں وہ اہل سنہ سے علیحدگی انہوں نے کی ہے. اہل سنہ کا جو اصول ہے کہ صاحب کبیرہ کافر نہیں ہوتا, اس اصول سے انہوں نے خروج کیا اور کہا کہ صاحب کبیرہ کافر ہوتا ہے, اور اس پر اپنا ایک سیپریٹ گروپ بنایا. اب اس کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی. یعنی ایسا انٹالریبل ڈفرنس جس کی بنیاد پر فساد پھیل رہا ہے, تو وہاں پہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا. لیکن جہاں پر انٹالریبل ڈفرنس کی بنیاد پر کوئی ایسا فساد فی الارض نہیں ہو رہا, قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے, خون خرابہ نہیں ہو رہا, صرف افکار میں فساد آ رہا ہے, فکر اور تھاٹ میں اور عقیدے میں فساد آ رہا ہے, تو پھر اس پر جو ہے وہ اس کے بولنے پر پابندی لگائی جائے گی. اور یہ سب کام جو پابندی کی بات کروں یہ حکومت کرے گی, ہم اور آپ جو ہے وہ اس کو پکڑ کے اندر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سب کام حکومت کا ہے. حکومت اگر نہیں کرتی تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے,
جتنے بھی توہین رسالت کے مسئلے ہیں, کفر و شرک کے مسئلے ہیں, جتنی سزائیں ہیں, جتنی حدود ہیں, یہ سارا حکومت کا دائرہ کار ہے, یہ سب حکومت قائم کرے گی. ٹھیک ہے, تو تلوار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا جو کہ ایک ماڈرنسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اصول بھی خراب ہے نا, اہل سنت سے خروج کیا ہوا ہے, یعنی ایک ماڈرنسٹ ریفارمر ہے کہ جو ریزن اور سائنس کو جو ہے وہ نصوص پر مقدم رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ جہاں بھی سائنس یا ریزن کے خلاف جائے گی بات تو میں نصوص کو اس کے مطابق تعویل کروں گا. تو اگرچہ ایسا شخص جو ہے وہ اہل سنت کے منہج سے خارج ہے, اور جو بھی آپ اس کو معتزلہ کہیں یا جو بھی آپ فرقہ کہیں, تو اس کے خلاف آپ تلوار, ہم اور میں آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے, حکومت ان کے بولنے پر پابندی لگائے گی. اگر وہ پھر بھی نہ مانے, ان کا فساد, اس کی فکر بہت زیادہ پھیل رہی ہے, تو حکومت اس کا سر قلم کرے گی. ہمارا کام نہیں, ہم کوئی گورنمنٹ کے ایجنٹ نہیں ہے کہ ہم رپورٹ کریں. ہاں مطلب یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے نا, یہ تو آج کی تو جو ہے وہ یہ تو کوئی سیکولر ہے نا, اس میں آج کے اس میں یہ چیزیں اپلائی نہیں ہو رہی ہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ سوال ہے, یہ جو توہین رسالت کے جو مطلب سزا کے حوالے سے ہے, اکثر لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی لانڈی جو ہے اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا, تو انہوں نے اس کو از خود قتل کر دیا تھا. تو یہاں تو ایک شخص نے خود اس میں مجھے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. السلام علیکم بڑے عالم سے پوچھیں. شیخ, ایک کوشچن کرنا تھا کہ انٹالریبل ڈفرینسز میں آپ نے بتایا تھا یہ اکثر ان میں ہوتا ہے جب سری نص کے خلاف ہو, اجماع کے خلاف, اور قیاس جلی کے خلاف. تو قیاس جلی کیا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا تھا کہ اس میں آگے جا کے آپ نے پوائنٹ مینشن کیا تھا کہ انٹالریبل ڈفرینسز میں مصلحت کو نص پر ترجیح دینا. تو شیخ استحسان میں بھی تو ہم اسی طرح مصلحت دیکھ کے نص سے اختلاف کرتے ہیں, اور یہ احناف کا اصول ہے. نص یعنی سری نص پر ترجیح دینا, سری نص پر ترجیح نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس کو جواب ہو. ایگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں؟ ایگزامپل سے بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی, البتہ آپ کا جو پہلا سوال ہے, پہلا سوال کیا تھا, کیسے جلی کیا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے کہ والدین کو مارنے سے منع کیا ہے, والدین کو اف کہنے سے منع کیا ہے, ولا تقل لہما افن, اف کہنے سے منع کیا گیا ہے. تو اب کوئی شخص آتا کہتا ہے کہ والدین کو اف کہنا منع ہے نا, میں تو مار رہا ہوں, مارنے سے تو منع نہیں کیا. تو یہ قیاس اولا ہے, یہ قیاس جلی ہے, یعنی اتنا واضح قیاس ہے کہ جب مارنا منع ہے, سوری اف کہنا منع ہے, تو مارنا بالاولا منع ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس اولوی. اب یہ قیاس اولوی جو ہے اتنا جلی واضح قیاس ہے کہ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ بھائی قرآن میں جو ہے وہ سود دینا حرام ہے یا لینا حرام ہے, الفاظ کیا قرآن کے, کوئی آیت پڑھ دے. جس میں اضعافاً کے الفاظ آتے ہیں اس آیت میں. یاکلو, ہاں کیا ہے آیت, لا تاکلوا الربا, یعنی ربا سود کھانے سے منع کیا ہے. سود کس صورت میں کھایا جاتا ہے, جب انسان لون دے اور سود کھائے, یعنی سود کھانے سے منع کیا ہے, سود دینے سے منع نہیں کیا ہے. تو اب یہ قیاس ہم کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن نے کیا سود کھانے سے منع کیا ہے, جب کھانے سے منع کیا ہے تو پھر دینے سے بھی منع کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ قیاس کا تقاضا ہے, یہ اتنا واضح قیاس ہے, آپ اس واضح قیاس کے خلاف چل رہے ہو. اسی طرح یتیم کا مال کھانے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو کوئی کہتا ہے کہ یتیم کا مال میں کھا نہیں رہا, میں استعمال کر کے میں اس کے کپڑے خرید کے پہن رہا ہوں, میں کھا تو نہیں رہا. تو یہ کتنا واضح قیاس ہے, یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ قیاس جلی ہے. جی سوال. جی صاحب, پچھلی کلاس میں آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے, اس کا مفہوم ہے 72 آگ میں اور ایک جی چل رہا قریب رکھیں. تو اس کے بعد پھر جیسے آپ نے پھر مختلف فرقوں کے نام بھی لیے تھے, تو آپ کیا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا اطلاق آپ سب پہ کریں گے کیا جو اس وقت فرق ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف اہل حدیث کو ہی آپ ایک
فرقہ نہیں سمجھتے. ہوں تو مطلب کیا آپ سب کا اطلاق اس کا اطلاق آپ کر رہے ہیں کیا؟ اچھا ایک سوال ہے کہ میں چیٹ سے کوشچنز نہیں لوں گا جب تک جتنے اورل کوشچنز ہیں میں انہی سے پہلے لوں گا, وربل کوشچنز, پھر میں چیٹ کی طرف اگر ٹائم ہوا تو آؤں گا, کیونکہ ٹائم اتنا ہوگا نہیں. مجھے ایک اور چیز بھی جو ہے وہ ذکر کرنی تھی. ہاں تو آپ نے جو سوال کیا ہے, اچھا بالخصوص جب اہل حدیثوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں, ہاں جماعت غربا اہل حدیث, جی جمعیت اہل حدیث, جماعت المسلمین, جی, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو 73 فرقوں کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سب کو فرقوں میں شامل کر دیا اور اہل حدیث کو فرقے سے خارج کر دیا اور کہا کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے, اہل حدیث ایک منہج ہے, اہل حدیث ایک طریقہ ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا علماء نے یہ جو 73 فرقے جو ہیں, یہ علماء نے اس کو مختلف سینس میں لیا ہے. اب ہر تفرقہ, دیکھیں ایک ہے تفرقہ, ایک ہے فرقہ. اب اگر ہر تفرقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے شروع ہوا ہے تفرقہ, تو یہ تو 73 سے بہت زیادہ ہیں. لیکن جتنے تفرقہ ہیں ان کے اصول جو ہیں وہ 5 یا 6 ہیں. سمجھے اس بات کو؟ عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ, غالباً انہی کا قول ہے, ابن تیمیہ رحم اللہ وغیرہ بھی فرماتے ہیں کہ اصول البدع 5. بدعت اہل البدع جو ہے اصولی فرقے اہل البدع کے 5 ہیں, اصولی فرقے. پھر ان میں برانچز ہیں, اور وہ 5 کون سے ہیں؟ قدریہ, جبریہ, روافض, جہمیہ, معتزلہ. یہ 5 ہیں. کون کون سے؟ قدریہ, جبریہ, روافض, جہمیہ, معتزلہ. یہ 5 اصول اہل البدع. اہل البدع بدعتیوں کے 5 اصولی فرقے ہیں. اب ان 5 میں سے روافض میں بہت سارے, اب یہ کہتے ہیں کہ 73 ڈیوائڈ بائی 5 اور 6 یا 7 جو اصول ہیں, ٹھیک ہے. اب ہر فرقہ جو ہے وہ کتنا بنے گا؟ 70 ڈیوائڈ بائی 5 14 70 ڈیوائڈ بائی 5 14 ہے نا. تو ہر اصولی فرقہ تقریباً ہر 14 برانچز میں بٹے گا. تو یہ تقریباً یہ گنتی اس طرح ہر 14 برانچز میں نہیں بٹے گا, کوئی ہو سکتا ہے 22 میں بٹے, کوئی 10 میں بٹے, کوئی 5 میں بٹے. مقصد ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی ہے 73 فرقوں میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول جو ہے اصولی فرقے 5 ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا معتزلہ جو ہیں, ابھی یہ ماڈرنسٹ ریفارمرز جو ہیں یہ جدید معتزلی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح غامدی صاحب جو ہیں وہ بھی معتزلی فکر کے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک پورا ایک سٹرینڈ ہے جہاں پہ آپ مختلف لوگوں کو برانچز کے حساب سے آپ فٹ کرتے ہیں. تو کچھ شائبہ کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے جو معتزلی ہو لیکن اہل السنہ کے وہ بہت قریب ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ہم ان فرقوں میں شامل نہیں کرتے. ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یا کچھ ایسے امام ہوتے ہیں, اب اس کو غور سے سنیں, کچھ جو ہیں, پہلے اس کو بتا رہا ہوں میں کہ 5 جو ہیں وہ تقریباً اپنی برانچز میں بٹیں گے اور یہ تقریباً 72-73 کے قریب آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے ہوں گے, ابھی آپ پوچھیں گے اشاعرہ, معتزلہ اور یہ سارے فرق کلابیہ وغیرہ جو ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں یہ کہاں گئے؟ یہ یہ اصول اہل البدع نہیں ہے, یہ معتزلہ کی شاخوں میں اشاعرہ ہے, ماتوریدیہ وغیرہ ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ اشعری اصول ہوتے ہیں لیکن عموماً غالباً اہل السنہ کے اصول ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں امام حافظ ابن حجر ہیں, حافظ سیوطی ہے, امام بیہقی ہیں, سر محدث جو ہیں, ان میں کچھ تھوڑا سا شائبہ اشعریت کے اصولوں کا ہے لیکن غالب اصول اہل السنہ کے ہیں. اس لیے ہم ان کو فرقہ واری نہیں کہتے, ان کو فرقے میں شامل نہیں کرتے, اس لیے ہم ان کو اہل السنہ کے ائمہ کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ زلت العالم, یہ تو اس سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصول غالباً اصول میں اہل السنہ کے کون زیادہ ہے, اور تھوڑے سلپ اپس
کہیں معتزلی کے سلپ اپس آ جاتے ہیں, کہیں اشاعرہ کے آ جاتے ہیں, کہیں روافظ کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے سلپ اپس آ جاتے ہیں. بتانا کیا چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ, تو میں نے آپ کو بتایا کہ اصول ہیں, اور پھر یہ اب ہر ایک کا تعین کر دینا کہ یہ 73 میں سے ایک یہ ہے, 73 میں سے ایک یہ ہے, اس کا ہم یہ فتوی بازی جو ہے وہ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اصول بتا دیا آپ کو کہ اصول یہ ہے. اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ یہ جہنم میں جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ یعنی 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی, اور 80 صفحے جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہوں گی. اگر 73 میں سے صرف ایک ہی فرقہ جا رہا ہے تو یہ 80 صفحے تو بنیں گی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو وہی بتایا کہ مختلف اتنے لوگ ہیں کہ جن میں اشریت تھوڑی سی, اہل السنہ بہت غالب ہے, جو بین ہے, جو یہاں یعنی اتنے سارے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 1 سے لے کر 73, ٹھیک ہے, یہ 73 فرقے ہیں, یہ 73 فرقے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ اصول ہے, پھر یہ اس میں بٹ رہا ہے, یہ اس میں بٹ رہا ہے, یعنی یہ ساری جو ہے نا یہ برانچز ہیں ان کی. اب کچھ جو ہے نا وہ یہاں فال کر رہے ہیں, کچھ یہاں فال کر رہے ہیں, کچھ یہاں فال کر رہے ہیں, یعنی جن میں تھوڑا سا شائبہ اس کا ہے لیکن غالباً جو ہے وہ اہل السنہ کے ہیں, تھوڑا سا یہاں فال کر رہے ہیں, یہاں فال کر رہے ہیں, کچھ یہاں آ رہے ہیں, کچھ یہاں آ رہے ہیں. تو ہر ایک کا میں تعین نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے نا یہی 73 میں سے ہیں. اسی لیے علماء نے اصول کا تعین کیا, اصول اہل البدع, بدعتیوں کے جو 5 اصول ہیں. اب آپ دیکھیں جو اشاعرہ ہیں, انہوں نے بہت سارے اصول معتزلہ کے لیے ہیں. تو معتزلہ کی ایک آف شوٹ برانچ ہے کہ جس میں اہل السنہ کے اصول بھی ہیں لیکن معتزلہ کے اصول بھی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے تفرقہ, ٹھیک ہے, تفرقہ ہمیشہ اہل السنہ کے اصول سے ہٹ کر کسی بنیادی اصول میں تفرقہ ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو تنظیم اسلامی ہے, یہ جماعت اسلامی ہے, یہ سارے اصول یعنی ان کی جو اپروچ ہے دعوت کی یا توحید کی یا دین کی, اس میں بنیادی اختلاف ہے اہل السنہ سے. اسی طرح جو خوارج ہیں, خوارج کا حکمرانوں سے معاملہ یہ بنیادی طور پر اہل سنہ کے اصول سے انحراف ہے, اس لیے وہ ایز اے سیپریٹ گروپ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو جماعت اسلامی ہے, تنظیم اسلامی, یہ 73 فرقوں میں فال کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ کہیں نہ کہیں اگر یہ تفرقہ تو ہے, لیکن 73 فرقوں میں سے وہ فرقہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر حکم, ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفرقہ ہے, اور تفرقہ اہل سنہ کے اصولوں سے خروج جب کیا جائے گا کسی بھی اصول میں تو پھر یہ تفرقہ ہوگا. اچھا ایک اور بات بھی سمجھ لیں, یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جی فرقہ جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے, فقہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے, یوں کہنا زیادہ بہتر ہے, فرقہ اصول سے خروج کی بنیاد پر ہوتا ہے, اصولوں اہل سنہ کے اصول سے انحراف کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیونکہ عقیدے میں تو آپ اگر کوئی کہے گا کہ جی عقیدے میں تو صحابہ کا بھی کچھ نہ کچھ اختلاف تھا, اور وہ آپ کو مثالیں دے گا رؤیت باری تعالیٰ کا, کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اللہ کے اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کے موقع پر دیکھا ہے. بعض صحابہ کا قول ہے نہیں دیکھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نہیں دیکھا. جس نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. اختلاف تو ہو گیا نا عقیدے کے مسئلے میں. اسی طرح اسم اعظم کے مسئلے میں اختلاف ہے سلف کا, اہل سنہ کا, کہ اللہ کا اسم اعظم کون سا ہے, یہ عقیدے کا اختلاف ہے. اسی طرح اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے, یہ عقیدے کا اختلاف ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ فروع عقیدے کے بھی فروع ہیں, عقیدے کے اصول نہیں ہیں, فروع ہیں.
توحید اور شرک میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. یہ اختلاف ملے گا کہ کسی کی سلف کے یہاں شرک کی ڈیفینیشن یہ تھی, کسی کے یہاں شرک کی ڈیفینیشن یہ تھی. جب اس طرح کے اصولوں میں آپ کو اختلاف ملے تو یہ ہوتا ہے تفرقہ. شیخ اہل السنہ کے اصول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اہل السنہ اس کے کو اصول واضح سے, اہل السنہ کے اصول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اہل السنہ کے اصول سے مراد یہ ہے کہ جو قطعیات ہوں, چاہے وہ فقہ میں ہوں چاہے وہ عقیدے میں ہوں, یہ اصول ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. تو اگر کوئی چھٹی نماز لاتا ہے تو یہ اصول میں اختلاف ہے, فقہ میں نہیں, اصول میں ہے, فرع میں اختلاف نہیں ہے. نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, یہ فرع میں اختلاف ہے. یہ فرع میں, فرع یعنی برانچ میں. ٹھیک ہے. تو اصول میں جو ہے, اصول جو کہ عقائد اور عبادات کے معاملے میں جو قطعیات ہیں, جو کہ دلیل سے, صریح دلیل سے ثابت ہیں, اس کے بارے میں, یعنی یہ جو اصول ہے جس پر اہل سنہ والجماع, اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا والجماع, یعنی کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجماع. تو اہل السنہ والجماع اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل السنہ کیونکہ وہ سنت والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, اور جماع جس پر وہ مجتمع ہیں, وہ اصول جس پر وہ مجتمع. اب آپ دیکھیں گے اہل البدع جو ہیں وہ کبھی بھی اصول پر مجتمع نہیں ہوتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے روافض کئی برانچز میں بٹا ہوا ہے, معتزلہ کئی برانچز میں بٹا ہوا ہے, اور یہ جو اصول اہل البدع ہیں یہ کئی برانچز میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ اہل الحدیث جو ہیں یا اہل السنہ جو ہیں یا اہل الاثر جو ہیں یا سلفی جو ہیں وہ برانچز میں بٹے ہوئے ہیں. رہی بات آپ کی کہ اہل حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں جماعتیں ہیں, تو یہ بھی تو تفرقہ ہے. نہیں, یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ انتظامی جماعت ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی پالیٹکس کی جماعت ہے جو سیاست میں معاملات انجام دے رہی ہے, تو انہوں نے ایک انتظامی معاملے کے لیے جماعت بنا لی. اب مثال کے طور پر بروج نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, تو کیا وہ معہد السلفی جو کہ مدرسہ ہے اس سے کوئی تفرقہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, ایک الگ یہاں پہ, یہاں کے لیے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور بیٹھیں. تو اسی طرح ہر جگہ کی ایک جماعت اہل حدیث ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر کچھ اختلاف وغیرہ ہے تو اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ تفرقہ نہیں کہلائیں گے اس کو, کیونکہ اصول میں جو ہے وہ اتفاق ہے. کہیں سیاسی اختلاف ہو یا کچھ ہو تو یہ اصول میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس طرح تو آپ دیکھیں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصول میں اختلاف نہیں تھا, سیاست میں اختلاف تھا, انتظامی امور میں اختلاف تھا جس میں گروپس بنے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا, آپ یہ نہیں کہیں گے فرقۃ العلی و فرقۃ معاویہ, نہیں, اصول میں دعواہما واحد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان دونوں کا اصول ایک تھا, دعویٰ ایک تھا, یعنی توحید میں متفق تھے, اس لیے تفرقہ نہیں ہے. تفرقہ ہمیشہ یاد رکھنا تب ہوتا ہے جب اصول میں کوئی انسان خروج کرتا ہے, انحراف کرتا ہے. اسی لیے جماعت اسلامی تفرقہ ہے, 73 فرقوں میں سے ہے. کہاں فال کرتا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس پہ حکم لگا سکوں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تفرقہ ہے کیونکہ اہل السنہ سے الگ ہوا ہے, اہل السنہ کے اصول سے الگ ہوا ہے. دیوبندی تفرقہ ہے, بریلوی فرقہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں, اب میں نے دیکھیں آپ کو موٹے موٹے اصول بتائے, اب میں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اب آپ خود سمجھدار ہیں, اپلائی کریں. شیخ کوئی کتاب بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں اہل السنہ کے اصول کو جاننے میں مدد ملے؟ یہ جو آپ جتنی عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عقیدہ طحاویہ, شرح عقیدہ طحاویہ, اور اسی طرح کتاب التوحید, عقیدہ واسطیہ. عقیدہ واسطیہ کے بارے میں شروع میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اختلاف غیر السائغ. میں آپ کو کال دکھاتا ہوں, میرے پاس تھا تو صحیح.
بہرحال یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ لکھی جو اسماء و صفات پر ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے اختلاف کرنے والا، اس عقیدے سے اختلاف کرنے والا، یہ اختلاف غیر سائغ ہے، یعنی انٹالریبل ہے اسماء و صفات میں. بہرحال مجھے شیخ الاسلام کا بہرحال یہ کال مل گیا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. من خالف الکتاب المستبین والسنت المستفیضہ، کہ جو قرآن کی مخالفت کرے، یعنی قرآن کے خلاف، سری قرآن کے جو واضح قرآن ہے اس کے خلاف جائے، والسنت المستفیضہ، اور ایسی سنت جو کہ مشہور ہے اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے، وما اجمع علیہ سلف الامہ، اور اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے جس پر سلف صالحین مجتمع تھے، خلافا لا یعذر فیہ، یہ ایسا خلاف ہے جس میں سامنے والے کو عذر نہیں دیا جائے گا، یعنی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. فہذا یعامل بما یعامل به اہل البدع، تو بس اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ اہل البدع کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اچھا، ایک سوال لاسٹ کلاس میں بھی آیا تھا، وہ مجھے اگر میں سوال غلط کر رہا ہوں تو مجھے واپس سے ریپیٹ کرا دیجیے گا، تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سوال یہ آیا تھا سسٹر سائٹ سے کہ یعنی ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو کہ انٹالریبل ڈفرینسز میں ہیں، جو کہ اہل البدع میں سے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا انٹالریبل ڈفرینسز دو طرح کے لوگوں سے آتے ہیں، ایک اہل العلم کہ جن کو اگنور، یعنی جن کو جو ہے وہ اگنور کیا جائے گا، کوئی ان پر ملامت نہیں کی جائے گی، یہ ذلت العالم ہوتے ہیں، سلپس ہوتے ہیں، ان میں ہم نے عیب بھی، مذمت بھی نہیں کرنی، ہاں لیکن جو ویو پوائنٹ ہے اس کی مخالفت ضرور کرنی ہے، اس کی تقلید نہیں کرنی، اس کو نشر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے جو لوگ ہیں اہل الہوا، جو دین میں فلیکسیبلٹی، جا بجا آسانیاں پیدا کرنے کی، اس کو تساہل برتنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو ماڈرن اور ریشنالٹی کے مطابق لانے کی کوشش کرتے، دین میں جو ہے بے جا آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل الہوا، اہل الڈیزائرز، پیپل آف ڈیزائرز، وہ جو ہیں وہ انٹالریبل ڈفرینسز میں جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کی مذمت کریں گے، لوگوں کو ان کے خلاف وارن کریں گے، یہ جو ہے وہ اہل البدع کے اس میں فال کرتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا تھا، وہ ریپیٹ کرتے سوال تاکہ میں صحیح سے اس کا جواب دے سکوں. وہ سوال یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کریں یا نہ کریں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملات رکھیں. نہیں، کسی سسٹر نے سوال کیا تھا، وہ واپس سے کریں. جی کیا سوال تھا؟ اگر ایک بدعت والا ہے، وہ اچھی بات کرتا ہے، اس کی بات کو پروموٹ کیا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یعنی اہل البدع کے جو اچھی باتیں ہیں، اہل البدع میں خیر تو ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں پورے شر محض و ابلیس ہے سب، ٹھیک ہے، تو کافر میں بھی خیر ہوتی ہے. تو اہل البدع جس میں اچھی باتیں، کیا اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ دین کا کام کیا جائے گا، تعاون کیا جائے گا. اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تعامل مع اہل البدع ایک وہ ہے، اس میں آتا ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی شیخ صاحب، یہ عقیدے کی کلاس میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ عقیدے کی کلاس میں جو سوال کیا گیا تھا، عقیدے کی کلاس میں یہ سوال کیا گیا تھا کیا سوال تھا؟ ڈاکٹر یاسر قاضی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کو سننا اچھا صحیح. چاہیے. نہیں، یہ اسی کلاس میں، وہ تو آپ نے مجھ سے کل کیا تھا نا سوال، وہ جی آپ نے مجھ سے سوال 5ویں کلاس میں جو ہے 5th ایئر جی میں آپ نے جی سوال کیا تھا. انہوں نے بھی اسی سے ملتا جلتا سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر یاسر قاضی اگرچہ عقیدے میں اور اہل السنہ کے اصول میں کچھ منحرف ہو چکے ہیں، تو کیا ان کی بہت ساری خیر کی چیزیں جیسے کہ سیرہ ہے اور بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، ان کو سنا جائے یا نہ سنا جائے؟ تو بات یہی ہے. تو ایک بات تو یعنی اب 2 سوال ہو گئے کہ ایسے لوگوں کو سنا جائے، سوال نمبر 1. دوسرا سوال ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو ان کی اچھی باتیں پروموٹ کی جائیں، شیئر کی جائیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے. یہ 2 سوال علیحدہ سے ہو گئے. جو ابھی خاتون نے سوال کیا اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، جو میں نے کل بھی دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقے لے کے آئے. تورات میں زیادہ تر خیر ہی ہے نا، شر ہے لیکن کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے. اب متحوکون یا ابن الخطاب، تو شک میں ہے جو میں لایا ہوں، تو جو میری چیز کافی نہیں ہے جو تو یہاں وہاں کی چیزیں پڑھ رہا ہے؟ تو میں بھی یہ کہوں گا
کہ کیا علماء ختم ہو گئے, علماء حق جو یہاں ہم دوڑا رہے ہیں نظر, کیا قرآن حدیث ختم ہو گیا, کیا حق ختم ہو گیا, کیا علماء حق چلے گئے جو ہم یہاں جائیں؟ محمد ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا جو اہل البدع میں سے تھا. وہ ایک شخص آیا محمد ابن سیرین کے پاس اور ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں. محمد ابن سیرین امام صاحب نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں سناؤ. کہا میں حدیث سنا دیتا ہوں. کہا نہیں نہیں. تو امام صاحب وہ انسسٹ کر رہا تھا بار بار. امام صاحب نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں سننا تمہارے منہ سے. تو امام صاحب نے کہا بھائی تم جا رہے ہو یا میں چلے جاؤں, مجھے نہیں سننا چاہے وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ چلا گیا. بہرحال تو امام صاحب کے شاگردوں نے پوچھا ان سے کہ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہا تھا, اگرچہ تھوڑا سا اس کے عقائد میں اور منہج میں انحراف ہے, قرآن کی آیت سنا رہا تھا نا, سن لیتے. کہا نہیں, دل جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں, کب ان کی باتیں اچھی لگ جائیں اور دل میں گھر کر جائیں ہم اس پر ہم کیوں ضرورت کیا ہے ہمیں, جو اچھے لوگ ہیں ان کو سنے, صرف ضرورت کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے دل کمزور ہیں انتہائی, ہم یہاں دائیں بائیں نہیں جا کے, جو اہل حق اہل الحدیث کے علماء ہیں صرف انہی کو سننا چاہیے. باقی دیگر مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں, لیکن عام جو منہج ہے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بار بار منہج کرتے رہتے ہیں. ہم شیخ صاحب سے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ, ان سے سوال کیا گیا انہی کے بارے میں کہ اہل البدع وغیرہ ان کو سننا اور یہ سارے ان کے ساتھ دین کے کام کرنا, ان کے ساتھ دین میں تعاون کرنا, اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم منہج کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور منہج سے باہر کر رہے ہیں. منہج سے ہم باہر نہیں کر رہے, ہم کسی پر منہجی انحراف کی بات کرنا اس کو منہج سے خارج کرنے کے برابر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر وہ خود نکلنا چاہے تو الگ بات ہے, لیکن لوگ ان کو خارج نہیں کرتے. ایک منہجی غلطی ہے. اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں منہج بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایک ہے شریعت اور ایک ہے منہج. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, شیخ صاحب نے یہ آیت پڑھی, ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہج دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں متعین کیا ہے, دونوں بنایا ہے. یعنی ہر انبیاء جو سابقہ آئے ہیں اور جو بھی ہیں, تو شریعت بھی ہے اور منہج کی بھی اہمیت ہے. دین کی دعوت کیسے دین کی دعوت دینی ہے یہ واجب ہے, یہ شریعت ہے. کیسے دینی ہے, کس پیرائے میں دینی ہے, یہ منہج ہے. توحید کی دعوت دینی ہے, یہ واجب ہے, فرض ہے, یہ شریعت ہے. کس طرح سے دینی ہے, یہ منہج ہے. تو منہج امپورٹنٹ ہے, میتھڈولوجی, منہج السلف, یہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال کیا بات کر رہا تھا, ہاں, تو ایسے لوگوں کو سننا, اس سے جو ہے نا ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ قصہ نیریٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بار بار شبہات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, ایک ایک کر کے شبہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس شبہ کا کیا جواب ہے, اس شبہ کا, یہ جو بدعتی شبہ ڈالتے ہیں, یہ جو بدعتی جو ہے وہ شبہات ڈسکس کرتے ہیں, اپنی آرگیومنٹس دیتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے, اس کا کیا جواب ہے, اس کا کیا جواب ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن القیم, یہ ایک ایک کر کے جو ہے نا شبہ میں اس پر دل نہ لگاؤ. شبہ جو اہل البدع وارد کرتے ہیں ایسے گزر جاؤ جیسے شیشے سے آپ گزرتے ہو. آپ کا دل ایک فوم کی طرح نہ ہو, اسپنج کی طرح, کہ جو شبہات کو ایبزارب کرتا ہو کہ جی میں تحقیق کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں تحقیق تو کروں, دیکھو تو صحیح. اس کو اسپنج کی طرح ایبزارب نہ کرو, بلکہ اس کو شیشے کی طرح, جس طرح شیشے سے آگے چیز گزر جاتی ہے بغیر اس کو ہٹ کیے, لیکن ریفلیکشن آپ دیکھ لیتے ہیں, اس کی غلطی, اس کا فتنہ آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہر شبے کے بارے تو منع کیا کہ ہر شبے کو سنو نہیں, ایبزارب نہ کرو اس کو. تو جو صاحب بدعت ہے ٹھیک ہے وہ اچھی بات کرتا ہوگا, لیکن اچھی بات میں اس کا جو بدعت کا فساد ہے وہ جھلکتا ہوگا ہر جگہ. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے اولاً. دوسرا جو سوال تھا کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں, تو پروموٹ جب سن نہیں سکتے تو پروموٹ بھی نہیں کر سکتے. اہل البدع کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آج جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ کوئی چیز شیئر کریں گے اہل البدع کی تو
لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے اور لوگ اس کو سننا شروع کر دیں گے, اس کی فالوئنگ ہوگی. یعنی آپ کا صحیح شیئر کرنا گویا کہ یہ لوگ اس کو ایز اے اپروول لیتے ہیں کہ اس کی ہر چیز صحیح ہے. تو لہٰذا یہ منہج سلف نہیں ہے کہ اہل البدع کی تعظیم اور تکریم کی جائے, ان کو عزت دی جائے. نہیں, لوگ آج ان سے نمازیں پڑھا رہے ہیں, ان سے پتہ نہیں ان کو اپنی اپنی کانفرنسز میں بلا رہے ہیں کہ جی آڈینس ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک ایسی کانفرنس جس میں اہل الحق علماء آتے ہیں, ان میں سے کچھ دوسرے فرقوں کے علماء کو جو ہے وہ بلا لینا کہ بھائی اس سے جو ہے وہ ایک یونٹی بڑھے گی. میں نے آپ کو بتایا یونٹی جو ہے ان توحید سننا یہ مطلوب ہے. یونٹی صرف باڈیز اور فزیکل یونٹی مطلوب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کے آئے تو توحید کی دعوت فرقان ہے, حق اور باطل میں تفریق کرنے والی. اب آپ یہ کہیں گے جو چیز حق اور باطل میں تفریق کرتی ہے وہ جو ہے وہ اختلاف پیدا کر رہی ہے, وہ یونائٹ نہیں کر رہی. تو فرقان یہ تو آپ کی دعوت سے ہوگا, آپ کی دین کی دعوت سے حق اور باطل اگر چھٹتا ہے, ڈفرینشیٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگ آپ کی دعوت پر ناراض ہوتے ہیں, بہت سے لوگ کی دعوت پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ فرقان ہے, یہ انبیاء کی دعوت میں یہی سلسلہ ہے. اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے, حق اور باطل میں تفریق. کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟ ہاں, تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر لوگ جو ہے یعنی اب آپ نے اچھی کلپ ان کی پروموٹ کر دی, اب اگر کسی کو وہ پسند آ گئے تو وہ ان کی پوری پلے لسٹ میں چلے جائیں گے, اور پلے لسٹ میں جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے گند بھرا ہوا ہے. آپ سبب بنے نا اس کا. یہ سوشل میڈیا ہے کہ بھائی ایک بندے کو آپ پروموٹ کرتے ہو تو اس کی پوری پلے لسٹ پروموٹ ہوتی ہے, وہ پوری ذات پروموٹ ہو جاتی ہے, سب پروموٹ ہوتا ہے, صرف اس کی اخلاقی لیکچرز اور سیرہ کے لیکچرز پروموٹ نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ منہج سلف نہیں ہے کہ ایک محدث ایک بدعتی کو پناہ دے. حدیث میں بھی اس کا منع ہے, بدعتی کو پناہ دے یا بدعتی کی تعظیم کرے یا ان کی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپروول دے. شیخ صاحب سے یہ جو خادم حسین رضوی, اس کی حسنات ہیں, اچھائیاں تھیں کہ انہوں نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپنا ایک پروپوزل پیش کیا توہین رسالت کے مسئلے میں. اچھی بات تھی ان کی. تو جب ان کی وفات پر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی محاسن بیان کرنے لگے کہ جی دیکھیں یہ ان کی یہ اچھی, یہ اچھا, یہ اچھا. تھے کٹر بریلوی مشرکانہ عقیدہ کے. تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اہل البدع کی تعریف اگرچہ کتنے محاسن کیوں نہ ہو, ان کی تعریف نہیں کی جاتی. یہ طریقہ منہج سلف کے خلاف ہے. منہج سلف کے خلاف ہے کہ اہل البدع کی محاسن یا تعریف بیان کی جائے, کیونکہ لوگ تو لیمن ہے نا, وہ تو یہ سمجھے گا کہ بھائی کسی عالم نے تعریف کر دی, چلو بھائی یہ مطلب یہ صحیح ہے, ان کو سننا چاہیے. تو یہ تعامل مع اہل البدع جو ہے یہ اگرچہ مختلف کانٹیکس میں آتا ہے, لیکن میں نے ابھی جو بات کی وہ سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر کہیں سیاسی امور کے لیے اگر کہیں اہل البدع سے کچھ تعاون کرنا پڑے تو اس کی ایک الگ بحث ہے جو میں ابھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی ایسے شر کا گروپ ہے جو صحابہ پر لان تان کرتا ہے, اس کے لیے اکٹھا ہو کے ایک کانفرنس تیار کی جائے اہل البدع کے ساتھ اس کامن پرپس کے لیے, تو ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا. میں ابھی جو بات کر رہا ہوں ہم اور آپ عام انسان جو کہ سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں لوگوں کو سنتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں, اس کانٹیکس میں منہج سلف یہ ہے کہ ان کو پروموٹ نہ کیا جائے, ان کو نہ سنا جائے, اگرچہ ان کی بہت اچھی چیزیں موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آج ہی میں نے ایک ویڈیو سنی, ڈاکٹر یاسر قاضی سے سوال ہوا کہ وائی ڈونٹ یو ریفیوٹ اینی مور, وائی ڈونٹ یو ریفیوٹ اینی مور. آپ رد کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو آپ کرتے تھے, باطل پر رد کرتے تھے, فالس ہوڈ پر آپ بولتے تھے, آرگیومنٹس دیتے تھے, یعنی جو شرک کرتے ان پر آپ رد کرتے, اور جو عقائد میں منحرف تھے ان پر آپ رد کرتے. اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ یو ڈونٹ ریفیوٹ اینی مور, آپ رد نہیں کرتے. بات تو صحیح کی انہوں نے. دیکھیں ہمارا جو دعوت کا فریضہ ہے اس میں دونوں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نہیں عن المنکر. کلمہ توحید آپ کا رد سے شروع ہوا ہے, لا الہ, پہلے تمام باطل کی نفی کی ہے, پھر حق کا اثبات کیا ہے. تو یہ مطلب خیر بہرحال, تو انہوں نے جواب دیا کہ
because I have gained more knowledge. इसका मतलब ये हुआ कि the more knowledge you gain, the more tolerable you become. I don't get this thing. इसकी वजह ये है कि मेरे नजदीक the more knowledge you gain, जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करते हैं उतना आप हक के मामले में वाज़े होते हैं, और जितना आप हक के मामले में वाज़े होते हैं उतना आप intolerant होते हैं. किसी ने कहा था if you are tolerant to everything you stand for nothing. Stand for nothing. अगर आप हर चीज को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं तो फिर आपकी अपनी पोजीशन इतनी कमजोर है कि हर किसी को आप ले रहे हैं. You stand for nothing. तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, the more you learn, the more you get knowledge, tolerable differences में आप ज्यादा टॉलरेट करेंगे क्योंकि आपको असबाब इख्तिलाफ पता होंगे, लेकिन intolerable differences में आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अपनी पोजीशन पे. समझ आ रही है ये बात? जी सर. जितना इल्म आता है उतना इनटॉलरेबल डिफरेंसेस में आप क्लियर हो जाएंगे, और ट्रूथ हक वाजे होगा उस पर आप मजीद और इनटॉलरेंट होंगे. इनटॉलरेंट का मतलब ये नहीं कि आप गालम गलोच करेंगे, फतवे लगाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ. इनटॉलरेंट का मतलब ये है कि आप सामने वालों को अकोमोडेट नहीं करेंगे, उसके व्यू को अकोमोडेट नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन पर डट जाएंगे, जम जाएंगे. ये है इनटॉलरेंस. और जितना इल्म आप हासिल करेंगे टॉलरेबल डिफरेंसेस में उतना ही आप टॉलरेट करेंगे. फर्क है दोनों बातों में. जी, सवाल क्या है? जैसे एक नजरिया है, सोच है कि जैसे मतलब जो मुख्तलिफ जैसे जो देवबंद. एक मिनट चैट पढ़ ले भाई. स्टूडेंट्स का इख्तिलाफ हो रहा है, लोग कह रहे हैं. स्टूडेंट्स का भाई है ही आदाब इख्तिलाफ, लेकिन ये इख्तिलाफुल उलमा है ना. आप लोग क्यों कर रहे हैं इख्तिलाफ? पत्नी स्टूडेंट्स. अल्लाह अकबर. बहरहाल अभी चैट बहुत बड़ी है, पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं. मैं टाइम भी नहीं है, हम इस पे और आगे नहीं कर सकते. जैसे एक नजरिया है कि मिसाल के तौर पर 10 काफिर हैं और वो 5 मुसलमान हैं. मतलब ये मिसाल देके समझा रहा हूँ मैं. और वो 10 काफिर 5 मुसलमानों पर चढ़ाई करते हैं, जिनमें से 10 मुसलमान 10 काफिर 5 मुसलमानों पर चढ़ाई करते हैं, जिनमें से 2 जो है वो अहले हदीस हैं, 2 देवबंदी हैं, 1 बरेलवी. तो ये एक सोच है कि आपस में जो हमारे जो बुनियादी तौर पर इन तीनों में आपस में इख्तिलाफात हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो बुनियाद जैसे तौहीद है कि अल्लाह ताला एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, और बहुत सारे मुश्तरक एक है. नहीं, अल्लाह एक है ये इख्तिलाफ नहीं है. इस पर तो हमारे साथ कुफार मक्का भी मुत्तफिक है. इत्तेफाक है. अल्लाह वाहिद माबूद है. तौहीद उलूहियत पर ये इस पे इख्तिलाफ है. मतलब इन पे बहुत सारी चीज़ों में मुश्तरकात इत्तेफाकात हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफात भी हैं. तो एक सोच ये है कि आपस में जो मतलब इख्तिलाफात हैं उनको एक साइड पर रखकर पहले आप जैसे वो आपस में इत्तेहाद पैदा करें. ये जैसे एक नज़रिया है. और उसके बाद फिर जब मिसाल के तौर पर जैसे ये जो तुर्की की जो सल्तनत उस्मानिया थी, इसका जो रुझान था ये इस तरफ था, मतलब इसकी जो हुकूमत का. आपका एक सेकंड सवाल बहुत बड़ा है, हम अब बाहर बात करते हैं. ये एक कमेंट आया कि I feel के the more you seek knowledge, the more you know how jahil you are, because there is too much more out there to learn, even if we spend our whole life still less. हाँ, तो मतलब यही है कि आप the more you know how jahil you are about असबाब इख्तिलाफ, ठीक है, लेकिन the more you learn अकीदे के मामले में, ट्रूथ के मामले में, हक के मामले में आपकी पोजीशन और मजबूत होती है. शेख, लेकिन इख्तलाफात जो है वो आमी मतलब इतना हेडेक नहीं ले सकता है ना. मैंने आमी से बहुत बार बात किया, मतलब लोगों से, दोस्तों से, तो वो ना इख्तलाफ से अवॉइड करते हैं उसको, इख्तलाफात को. वो कहते हैं कि अरे यार हमको ये इख्तलाफात में पढ़ना नहीं है. ये उलमा लोग जो है वो सब अपने हिसाब से बोलते रहते हैं. तो एक जो आम आदमी है वो इतना डिटेल नॉलेज कैसे हर कोई नहीं हासिल कर सकता है. अभी इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ प्लस ज़ईफ सही कहते हैं. जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह वो ठीक है हदीस के मामले में. तो अभी आदमी किसकी बात माने? मैं आपकी बात समझ गया. टॉलरेबल डिफरेंसेस हैं, इसमें मैंने पिछली क्लास में बात की थी. आपको जिस आलिम पे एतमाद हो इंशाल्लाह आप उसकी सेहत और ज़ौक़ को ले लें.
اس سے آدمی جو ہے بدذہن بھی ہوتا ہے کہ ارے یار اس سے دین سے دور بھی ہو جاتا ہے اتنے اختلافات دیکھ کے کہ ارے یار اتنے اختلافات ہے، جاؤ چھوڑو اس کو. یار ہاں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اختلافات کو دیکھ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دنیا سے دور کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کے علوم میں بھی تو بہت اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. نہیں صحیح کہ آپ ڈاکٹر تو اصل میں ڈاکٹر کی مسئلہ پڑھائی جو ہے نا کر. اس کے اندر ہے، مسئلہ اختلافات کی وجہ سے وہ دور نہیں ہو رہا، مسئلہ جو ہے اس کے اندر ہے، ورنہ تو بہت دنیا کے ہر معاملے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیز میں اختلاف ہے، گورننس میں اختلاف ہے، ریاست کیسے چلانی ہے اس میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. تو آپ ان سے بیزار کیوں نہیں ہو جاتے؟ ٹھیک، دنیا لیکن سے بیزار ہو جائیں. ڈاکٹر بننا رہے گا تو کوئی بھی یونیورسٹی سے پاس ہو جائے تو آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بننا رہے گا تو آپ آپ لوگ جائیں، انجینئر بن سکتے ہیں. آپ لوگ جا تو سکتے ہیں. اس میں جو ہے کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہیں مانے جائیں گے یونیورسٹی کے انجینئر. لیکن جو دین کے معاملے میں ہے اس میں کافی ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اتنے کال ہے ایک چیز پہ، ایک مسئلے پہ اتنے کال ہے، تو کیسے آدمی اس کو مینج کرے. جی بالکل، آپ کا سوال انشاءاللہ ہم کسی اور دن لے لیں گے کیونکہ ابھی نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.